अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम दौरा कुरान में मुख्तसर ये दौरा कुरान है। दिल तो करता है खोल खोल कर अल्लाह की आयतों को बयान करें, लेकिन मजबूरी है, टाइम की कमी और फिर वीडियो का जो है उसका अपलोड होना, ये भी कुछ मसाइल की वजह से हम इसको मुख्तसर कर रहे हैं। और बस हमारा मैसेज ये है कि हमारी बहनों तक जो ख़ास ख़ास आयात हैं, आयात तो सारी ही ख़ास हैं, लेकिन अक्सर आयात का तल्लुक़ हमारी दुनियावी अक्सर हमारी ज़िंदगियों में ये वाक़यात होते रहते हैं, तो उनसे है। तो इसलिए इसको मुख्तसर किया गया। पारा नंबर 5 जो है, पारा नंबर 5 वल मुहसनातु। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखते हैं कि हमारे रब का क्या पैगाम है। सूरह निसा चौथे पारा से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन चौथा पारा कल हम उसका देख चुके हैं। अभी आगे हम आज 5वें पारे को मुख्तसर समझने की कोशिश करते हैं। जो आयत है, आयत नंबर 24 सूरह निसा, वल मुहसनातु मिनन निसा। तो ये जो पहले आयतें गुजर चुकी हैं उनमें हराम रिश्तों का जिक्र था। तो बहर सूरत हर सूरत में हराम है, दो बहनों को भी जमा करना हराम है। इसी तरह किसी मालिक की दो लौंडियों को भी, यानी किसी औरत की दो लौंडियां बनकर आ जाएं, और फिर इसी तरह दो बहनों को भी एक निकाह में जो है रखना हराम है। इसी तरह एक मालिक की लौंडियाँ जो दो एक मालिक की लौंडियाँ हो, उनसे भी सोहबत हराम है। अब यहाँ अब असल में बात ये है कि वल मुहसनातु मिनन निसा के खामंद वाली जो औरतें, यानी जो औरतें जिनके शौहर मौजूद हों, जो किसी के निकाह में हो, उनसे भी निकाह हराम है। हाँ, जंग की सूरत में दारुल हर्ब से जो औरतें कैदी बनकर आएँ, तो वो अमवाले गनीमत की तकसीम के बाद जिनके हिस्सा में आए, उनसे सोहबत जायज़ है। लेकिन उसके लिए भी हुक्म है कि वो औरत एक हैज़ से पाक हो जाए, यानी इंतज़ार करना है, या वज़ा हमल हो जाए, यानी वो हमल से तो नहीं है, हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना है। ये है इस आयत का असल मकसद। तरह हलाल रिश्तों की जो हुर्मत आई है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत के साथ इसकी खाला या फूफी को एक वक्त में निकाह से रखने से मना फरमाया, यानी वो एक निकाह में नहीं रह सकती। ऐसी ही चंद और सूरतें भी हैं, मसलन 4 से ज़्यादा औरतें एक वक्त में निकाह में रखना, या निकाह मता करना, या हलाला करना, या बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिनते अदुल्लाह यानी अबू जहल जो हैं वो बिनते अदुल्लाह को एक निकाह में जमा करना, या वली की इजाज़त के बगैर निकाह करना, या निकाह शुगार यानी वट्टा सट्टा का जो रिवाज है, इस शर्त पर निकाह करना लोगों से कि अगर तुम रिश्ता दोगे तो मैं रिश्ता दूंगा, और इस शर्त के बाद मेहर मुकर्रर हो तब भी निकाह हराम है। जैसा कि अक्सर हम बेटियों को वट्टा सट्टा की भीड़ चढ़ा देते हैं कि आप अपनी बेटी दो, और फिर हम अपनी बेटी देते हैं। तो इस तरह इससे भी मना किया गया कि शर्तों के साथ इस तरह जो है वो निकाह में किसी को लेकर आना। फिर मता भी हराम है, हलाला भी हराम है। हलाला का तरीक़ाकार जो सही तरीके से बता दिया गया सूरह बकरा में। और चौथी ये है कि छुपी यारी किसी से रखना, वो भी हराम है। मुराद ये है कि लोग निकाह में शाहिद हों। जब आप निकाह करें तो छुप कर ना करें। कम अज़ कम 2 मर्द, या एक मर्द और 2 औरतें, या 2 मर्द इस निकाह के शाहिद हो, इसी तरीके से निकाह जायज़ है। और वली के बगैर निकाह नहीं, क्योंकि वली के बगैर निकाह जो है वो छुप कर निकाह करना, इस्लाम ने वली के बगैर निकाह को बातिल करार दिया, और कुरान और हदीस में भी ये साबित है। आयत नंबर 26 में
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو کھول کر اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے اور پہلے لوگوں کے عمدہ طریقے کی ہدایت پر چلے جاؤ۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ہیں۔ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم فسق و فجور کی بجائے پاکیزگی اپناؤ، یعنی نکاح کرو، مگر خواہشات کا اتباع کرنے والے بدکار چاہتے ہیں کہ ہر حد سے آزاد ہو کر حق سے دور ہٹ جائیں، لہٰذا تم شہوت پرستوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ اور اسی طرح جو لوگ حرام رشتوں سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اب نکاح کا کئی لوگ تو نکاح کے طریقے کو ہی ختم کر کے جانور بن چکے ہیں، حتیٰ کہ قوم لوط کے عمل کو قانوناً جائز کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی کمزوری کا خوب علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں۔ دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ اس کے بعد اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تو تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے۔ یعنی حکم ہے کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے، کبائر یعنی کبیرہ گناہوں سے بچو گے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، جوا، شراب نوشی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ ان کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ یہ 7 سے 70 بلکہ 700 بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کبیرہ گناہوں کو جمع بھی کیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو اسی لیے حکم ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، تو پھر صغیرہ جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورہ نساء 34 شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام یعنی نگران مقرر کر دیا ہے، اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ قرآن نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ مرد کو طبی طور پر بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، اور دوسرا یہ کہ گھر کے سارے اخراجات بیوی کے نان نفقہ سمیت مرد کی وہ ذمہ ہے۔ اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ یہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جس کو اگر اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش کر دے، اگر وہ اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء۔ پھر اسی طرح چونکہ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں، ان کے بدلے وہ خامدوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت رکھتی ہیں، اور اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے موافق ان کے مال و عزت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور خیانت سے کام نہیں لیتی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ابو داؤد کی 2140 کہ عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق 3 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، تینوں یکے بعد دیگرے اور اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ نصیحت کرنا، سب سے پہلے خاوند اس عورت کو نصیحت کرے،
پھر نہ مانے تو گھر میں رہ کر اس سے بستر الگ کر لینا اور انہیں مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے کی اجازت بہت ناگزیر حالات میں دی، مگر پھر بھی فرمایا کہ چہرے پر مت مارو اور اسے بدصورت نہ کہو اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں۔ اسی طرح ایسی مار سے منع فرمایا ہے جس سے کسی کو سخت چوٹ آئے۔ فرمایا گیا کہ اس طرح اپنی بیویوں کو نہ مارو جس طرح غلاموں کو مارتے ہو، اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع و فرما بردار ہو جائے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، مثلا ان کو طلاق دینا یا تنگ کر کے ان کو خلا لینے پر مجبور کرنا، اس طرح ان کو مجبور مت کرو۔ اگر دونوں کے درمیان مخالفت یعنی نہ اس کا کوئی حل نکلے تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے یعنی ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور ساتھی اور مسافر اور جن کے مالک تم ہو تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور شیخوئی مارنے والا ہو۔ میاں بیوی کے معاملات کے بعد دوسرے حقوق والوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے، مگر ابتدا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم سے اور شرک کے منع کرنے سے ہی ہے، کیونکہ ہر کام کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ یعنی حکم یہ دیا گیا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی چیز کو کسی صورت میں اس کا شریک نہ بنانا۔ اس کا شریک نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک و مختار تسلیم کیا جائے اور اس کی کسی صفت میں کسی زندہ یا مردہ مخلوق کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ تمام مرادیں اور حاجات اسی سے مانگی جائے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ اور پھر توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے حقوق بیان فرمائے۔ اول حق اللہ تعالیٰ کا، پھر ماں باپ کا، پھر ان سب کا درجہ بدرجہ۔ انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ بنتے ہیں، اس لیے ان کا حق پہلے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داری پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراخ کر لیا جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی رشتہ داروں کو ملائے، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا۔ پھر اسی طرح قرابت والوں ہمسایوں سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے، اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کر لیا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون شخص؟ فرمایا جس شخص کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو، یعنی ہمسایہ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ پھر اس طرح آگے ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی اس کی عزت افزائی کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اور تمہارے غلام، ان دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ تعالیٰ نے بخل سے منع فرمایا، بخل کی مذمت کی، کیونکہ بخیل بھی اللہ کی نعمت کو جو ہوتا ہے وہ چھپانے والا ہوتا ہے، اس لیے بخل سے منع کیا گیا۔ اور پھر بخیل کی مذمت کے بعد اب ریاکاری سے
خرچ کرنے والوں کی بھی مذمت کی گئی ہے، انہیں بھی شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا ایک حدیث میں ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ بتایا گیا کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونک دیا جائے گا، ریاکار عالم، ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی، یعنی مال دینے والا۔ مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسا ہی خلق کو دکھانے کو دینا، یعنی لوگوں کو دکھاوا کرنا۔ اور یہ ہے کہ پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے تو وہ تو پھر قبولیت ضرور اس کی ہوگی، لیکن اگر دکھاوے کے لیے ہے تو اس کا ٹھکانہ تو پھر آخرت میں جو ہے وہ ہم سب سمجھتے ہی ہیں۔ آیت 39-40 اور بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد ایمان و طاعت اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی گئی۔ بتایا گیا کہ جب ذرا ذرا سی چیز کا اللہ تعالیٰ اتنا گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں، پھر کیوں لوگ نیک کاموں میں سستی کرتے اور ریاکاری سے کام لے کر اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک نیکی ہوگی تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اپنے پاس سے اجر عظیم بنا کر اس کی نجات کا باعث بنا دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اور کہے گا تم جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یعنی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، اور چنانچہ پھر بہت سی مخلوق کو نکال لایا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دیا جائے گا اور اسے بہت بڑا اجر عطا فرما دیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ کفار کے متعلق بھی ہے کہ وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، اس دن وہ انکار کریں گے۔ سورہ انعام۔ مگر یہ آیت ان کے خلاف ہے، وہ شرک سے کیسے انکار کریں گے جبکہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ 21 سے 23۔ تو پھر اس دن کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکے گا۔ پھر ابن عباس نے روایت کیا کہ قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، کسی موقع پر وہ انکار کریں گے اور دوسرے موقع پر اپنے شرک اور بدعمالیوں پر افسوس کا اظہار کریں گے۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، نہ اس حال میں جن بھی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ تو ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ بھی میں اس چیز کو بھی کوٹ کرتی ہوں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر، اس پر پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ اللہ نے بیماری یا پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو اور غسل کے لیے یہ تیمم کا ہمیں تحفہ عطا کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ صرف نیت غسل یا اس کے لیے وضو کے لیے طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت مختلف ہوگی، یعنی اسی طرح جب آپ زمین پر ہاتھ ماریں تو اس پر پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا جائے۔ اعلموا بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یعنی اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے اور اللہ کافی ہے، دوست ہے، اور اللہ کافی اور اللہ ہمارا مددگار ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اب اس آیت میں ہمیں اشارہ فرما دیا گیا
کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں اور اللہ کی مرضی کے تحت ہیں۔ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے گا اور جسے چاہے سزا دے کر چھوڑ دے گا، مگر شرک کی معافی نہیں، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ اور یہود و نصارہ کی طرح نام کے جو مسلمان جو ایسے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ یہ ہیں جو مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکار اٹھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں۔ اس وعید کے مصداق دیکھیے سورہ حج آیت نمبر 31، سورہ لقمان آیا نمبر 13 یعنی 13، سورہ انعام جو ہے وہ 88 اور سورہ زمر 65 اور سورہ نساء آیت نمبر 116 اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے۔ فرمایا بے شک ان شرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ وعدہ کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اسی طرح اس سائے کو دوسری آیات میں ظل ممدود فرمایا۔ دیکھیے جیسے سورہ واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلے گا پھر بھی اسے تہ نہ کر پائے گا۔ اسی طرح قرآن میں مقدس مقامات پر مردوں کے لیے لاہم فیہا ازواج ان کا ذکر آیا، لیکن یاد رہے کہ عورتوں کی حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں ہے، ورنہ نیک عورتوں کو جنت میں نیک ساتھی تو ملیں گے ہی انشاءاللہ۔ کے بعد انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ جن کا سوال ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، یعنی جن پر اللہ کا نام ہوا، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ لوگ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہیں۔ اسی طرح جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ انہیں بھی اور ان کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری دعا ہے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کرے۔ پھر آگے آتا ہے کہ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے۔ جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں کہ ایک کفارہ تو دوسری دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، دیت اگر وارث معاف کر دے تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں، یا کافروں سے ایسا معاہدہ نہیں، لیکن اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے۔ اور مسلمان کی گردن آزاد کرنا اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ پھر اس طرح قتل عمد آیت نمبر 93 میں قتل عمد کا حکم بیان آیا ہے کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے، یا مقتول کے وارث کچھ معاف کر دینا۔ اس آیت میں اس گناہ کی سنگینی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو اشراک باللہ کے ساتھ ذکر کیا، یہاں فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، اس کی یہاں ذکر کیا کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے، یعنی جو ارادہ کر کے کسی کو قتل کرے تو اس پر لعنت کی گئی اور اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو گیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کیا ہے۔ اتنی سخت سزائیں اکٹھے ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ مومن کو قصداً قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے
اور اگر شرک جیسے گناہ کی توبہ کے ساتھ معافی ہے تو ایسا شخص اگر توبتاً نصوح کرتا ہے تو اللہ سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورہ زمر میں آیت 53 میں اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن یہ جو اس آیت میں سورہ نساء کی آیت میں قتل عام کا جو ہے اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کا بیان آ گیا۔ اگلی آیتوں میں قصر کا معنی کمی ہے۔ یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی ہے اور اس کی تعداد یہ کمی جو ہے اس کی تعداد کم ہونا مسنون بھی ہے۔ اگر خوف زیادہ ہو تو پھر نماز کی حیت و شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ مثلا پیدل چلتے جاتے جاتے نماز پڑھ لینا، ظاہر ہے اس میں سجدہ اور رکوع تو پوری طرح ممکن نہیں، یا سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے۔ اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کی تعین، تو نہ قرآن نے کسی آیت میں اس کا صاف ذکر کیا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اس بنا پر جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کو تعین کیا ہے انہوں نے عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اس کے آئینے سے ہی اس میں سے ہی انہوں نے یہ جو ہے سفر کے تعین کیا ہے۔ ورنہ جس طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹریولنگ جو ہے، اب سفر جس کو بھی ہم سفر کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اتنا سفر ہے، اور اس میں تو نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ اس میں فجر اور مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ اگرچہ آیت میں خوف کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص وقت میں نازل ہوئی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر میں اسے جاری رکھا، یعنی قصر نماز کو ہر سفر میں جاری رکھا۔ تو حالت خوف یا جنگ میں نماز کے مختلف طریقے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جائے، نماز جس طرح بھی ہو ممکن ہو ادا کرے۔ اگر ایک گروہ حفاظت پر مامور ہو جائے اور ایک گروہ پڑھ لے، یا ایک ایک رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی آیت نمبر 105، آیا نمبر جو 105 ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 جو ہے یہ کیا کہتی ہے۔ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے، یعنی ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہے کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی اس کا شان نزول للخائنین خصیمہ، یعنی ولا تقل، یہ آیت کا آخری حصہ ہے، ولا تقل للخائنین خصیمہ، یعنی تو خیانت کرنے والوں کوئی خاطر جھگڑا کرنے والا نہ بن۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے، یعنی البریق شخص کے بیٹوں نے جو انصاری تھے کسی کی کوئی چیز چرا لی اور پکڑے جانے کے خوف سے اسے کسی یہودی کے گھر پھینک دیا۔ جب معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ جوش میں آ کر چرب زبانی سے باتیں کرنے لگے اور دلائل دینے لگے۔ قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا، تو جرم تو بنی ابریق کا تھا مگر اس میں مجرم یہودی کو بنا دیا گیا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف پر بہت بڑا دبا آ سکتا تھا۔ تو اس لیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اسی سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان کو یہ آیت فرمانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو پھر جب یہ آیت اتری تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہودی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ جرم تو بنو ابریق کا تھا۔ مانگنے والا، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا
اور نہایت مہربان ہے۔ اور پھر حکم کہ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم کہ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنے جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن اور سخت گناہ گار ہو۔ اور پھر اسی طرح ہم نے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہے، اور انہی قرآنی آیات سے ہمیں دعاؤں کا ان کے ساتھ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بیک من البخل و اعوذ بیک من الجبن و اعوذ بیک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بیک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر، کہ اے اللہ بلا شبہ میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں عمر کے نکارہ ترین حصے کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس کاوش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب بہنوں کو یا اللہ اس قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما اور ہماری اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔